रब्बी शरली सिदरी व यसरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर और मेरी ज़बान से गिरा खोल दे कि मेरी बात समझ लें। नहमदु व नसल्लु अला रसूलिही करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। दुआ करती हूँ अल्लाह तबारक व तआला तमाम उम्मत मुस्लिमा को आबाद रखे। मोहतरम नाज़रीन, आप इस वक्त देख रहे हैं नौरंग टीवी और आपके साथ मैं हूँ कमर यूसुफ। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस गुफ्तगू में हम बात करेंगे कि हमें ये गलीज़ और बुरे ख्यालात और वसवसे आखिर क्यों आते हैं। बात फासिदा हर इंसान को कभी न कभी ज़रूर आ ही जाते हैं, क्योंकि हमारा रहन सहन और जहन ऐसे बुरे ख्यालात में मुब्तला हो चुका है कि हम ना चाहते हुए भी गलत सोच ही लेते हैं, या फिर शैतानी ताकत इतना असर करती है हमारे दिमाग पर कि बुरे वसवसे आ ही जाते हैं। अभी तो अल्लाह और उसके रसूल के बारे में भी गलत सोचने लगते हैं, गलत वसवसे आना शुरू हो जाते हैं, या फिर वैसे ही किसी भी बात से, किसी इंसान की तरफ से जो भी है, कोई भी परेशानी है, तो हम ये वसवसों का शिकार लाजमी रहते हैं। हमारे जहन में बुरे ख्यालात, गलीज़ ख्यालात बहुत जल्दी असर करते हैं, और इतना असर करते हैं कि बास मर्तबा हम इस हद तक सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कुफर के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तख्फुहुम युहासिबकुम बिल्लाह व यगफिरु लिमन यशाउ व युअज़्ज़िबु मन यशाउ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। सूरह बकरा 284 इसकी आयत है। तर्जमा इसका ये है कि और जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब अल्लाह का ही दिया हुआ है। तुम अपने दिल की बात जाहिर करोगे या छुपाओगे, अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा। फिर वो जिसे चाहे मगफिरत करे, जिसे चाहे अजाब दे। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। मौजूदा दौर में मुंतशिर बीमारियों में वसवसा बहुत ही खतरनाक बीमारी और बड़ी आफत है। वसवसा बुरे ख्यालात, शकूक, शुबहात का दूसरा नाम है, जो शैतान को इंसान के दिल में डालता है। ये वसवसा कभी अकीदे के मुतालिक होता है। मिसाल के तौर पर यह ख्याल आना कि क्या अल्लाह मौजूद है, अल्लाह को किसने पैदा किया। कभी इबादत जैसे नमाज, रोज़ा और तहारत में शक के तौर पर ये वसवसा आता। तो कभी हम किसी बीमारी से या खौफ से फिक्रमंद हो जाते हैं तो भी हमें वसवसे आना शुरू हो जाते हैं। बास कमजोर दिल इंसानों पर वसवसों का इस कदर तसल्लुत होता है कि वो तंगी और बेचैनी, हसरत और निदामत और खौफ और दहशत की वजह से खुशी पर भी बहुत जल्दी आमादा हो जाते हैं। ये वसवसे कभी अल्लाह की तरफ से अकाब होते हैं, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और जो मेरी याद से रूगर्दानी करेगा उसकी जिंदगी तंगी में रहेगी। तो कभी अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी होती है ताकि उसके गुनाहों की मगफिरत और बुराइयों का कफारा हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुसलमान को कोई तकलीफ और परेशानी, बीमारी, फिक्र, गम और मुसीबत नहीं लाहिक होती, यहाँ तक के जो काटा उसे चुभता है, मगर अल्लाह उनके जरिए उनके गुनाहों को मिटा देता है। हम जब परेशान होते हैं, हमारे ऊपर कोई परेशानी, कोई फिक्र, कोई गम लाहिक होता है, तो वो हमारे गुनाहों को मिटाता है। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस में मौजूद है। लेकिन अब हमें वसवसा आता है, कोई बुरे ख्यालात आते हैं, तो हम उससे किस तरह बचें? वसवसे से बचने के वसाइल और ज़राया मैं आपके साथ पेश करती हूँ। वीडियो को मुकम्मल सुनिएगा।
بہت اچھی ویڈیو ہے، بہت انفارمیشن ہے اس میں، اور انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھا پیغام ہوگا جو اللہ ہمیں قرآن کے ذریعے دے رہا۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے، اب تک آپ نے میرا چینل نورنگ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکیں۔ سب سے پہلا وسیلہ اللہ کی پناہ طلب کرنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنا ارشاد ربانی ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کریں، بلا شبہ وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ایسا کرنے سے اللہ رب العالمین انسان کو شیطان کے فتنہ اور اس کے وسوسے سے محفوظ رکھتا ہے۔ لہٰذا جب شیطان دلوں میں وسوسہ پیدا کرے تو شیطان کے خالق اور اپنے خالق یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر لیا کریں، وہ شیطان کے شر سے تمہارے لیے کافی ہو۔ دوسرا وسیلہ مضبوط قوت ارادی اور وسوسوں کو اہمیت نہ دینا۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیطانی وسوسوں کو حتی الامکان دفع کرنے کی کوشش کرے۔ حتی الامکان مقصد یہ کہ جہاں تک ممکن ہو دفع کرے اور ان پر کوئی توجہ ہی نہ دے۔ بعض صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب وسوسوں کے بارے میں شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس شیطان اگر آ کر کہتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ یہ بھی کہتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا، جب اس حالت کو پہنچ جائے تو اللہ کی پناہ طلب کرے اور باز آ جائے۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تیسرا وسیلہ اللہ پر توکل۔ وسوسوں اور برے خیالات کو ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ کی ذات پر مکمل اعتماد اور توکل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا، کیونکہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا قوی دل اور مضبوط قوت ارادی کا مالک ہوتا ہے۔ اس کے دل میں اوہام و خرافات اپنی جگہ نہیں بنا پاتی اور نہ ہی حادثات سے وہ رنجیدہ پریشان ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کی حقیقت سے باخبر ہوتا ہے کہ حادثات پر رونا دھونا ایک کمزور دل انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ چوتھا وسیلہ قرآن کریم کی تلاوت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَتَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے۔ قرآن میں عام شفا ہے جو دل کی بیماریوں کو بھی شامل ہے، جیسے شکوک اور شبہات، جہالت و نادانی، فاسد آراء وراء، حق سے انحراف اور غلط خیالات وغیرہ، کیونکہ قرآن اس علم یقین کا نام ہے جو ہر شبہ اور جہالت و نادانی کے لیے کافی ہوتا ہے، اور وہ ایسی نصیحت پر مشتمل ہے جو ہر اس خواہش کو ختم کر دیتی ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو۔ یعنی قرآن دل کی تمام بیماریوں کا علاج ہے، خواہ وہ شبہات کی بیماری ہو یا نفسانی خواہشات۔ خصوصاً سورہ بقرہ، جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ پانچواں وسیلہ ایمان اور عمل صالح۔ ارشاد ربانی ہے، جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، بشرطی کا وہ مومن ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ اور اللہ کی توحید کے بعد سب سے اہم عمل صلاۃ یعنی نماز ہے۔
نماز آپ کی قلبی اور جسمانی آرام اور راحت کی راہ اور وسوسوں کو ختم کرنے کا ایک قوی ذریعہ ہے۔ نماز اطمینان اور سکون کا سامان اور مصائب و آلام کو دور کرنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے کہ ارحنا یا بلال، یعنی اے بلال، صلاۃ کے ذریعے ہمیں آرام پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی اہم مسئلہ پیش آتا تو نماز کا سہارا لیتے۔ چھٹا وسیلہ اللہ کا ذکر، ارشاد ربانی ہے فَاذْكُرُونِ اذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے غمان کے پاس ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا دل شیاطین اور اللہ کے وسوسوں کا اڈا بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس وہ انسان جو اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اس کے پاس انشراح صدر اور نفس کی پاکیزگی ہوتی ہے اور اسے پرسکون اور رحمت سائے فگن بھی محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں صبح و شام کے اذکار کی پابندی بہت ضروری ہے، جو شیطان اور اس کے وسوسوں سے حفاظت کا مضبوط قلعہ ہے اور محفوظ پناہ گاہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ سفر و حضر اور تندرستی، بیماری، ہر حال میں ان شرعی اذکار و اوراد کی پابندی کرے، کیونکہ یہ اللہ کے حکم سے شر کو روک دیتی ہے۔ ساتواں وسیلہ اچھی صحبت اور تنہائی سے اجتناب کرے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا، کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت شیطانی خیالات اور وساوس کو دور کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس کے برعکس خلوت اور تنہائی شیطانی خیالات، وسوسے، قلق و بے چینی، اطمینان اور راحت کا فقدان اور برے خیالات کو جنم دیتی ہے، کیونکہ بھیڑیا دور اور الگ تھلگ رہنے والی بکری کو ہی لقمہ بناتا ہے۔ آٹھواں وسیلہ دعا۔ دعا وسوسہ ختم کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، کیونکہ وسوسے میں گرفتار شخص انتہائی بڑی مصیبت و پریشانی اور تنگی میں ہوتا ہے، جس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ اس موقع پر اس کے سامنے سارے راستے مسدود ہوتے ہیں، صرف ایک راستہ کھلا ہوتا ہے، وہ اللہ کا راستہ ہوتا ہے۔ اللہ ہی مصائب و آلام اور بہم و غم کو ٹالنے پر قادر ہے۔ بے کس کی دعا کون قبول کرتا ہے اور مصیبت کو کون ٹالتا ہے؟ بے شک اللہ ہی ہے۔ مصائب و آلام دور کرنے کے لیے نبوی نسخے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت ہی عظیم اور بردبار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو آسمان و زمین اور عرش کریم کا رب ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص کو کوئی غم یا دکھ لاحق ہو اور یہ کہے کہ اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے اور بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا ہر حکم مجھ پر نافذ ہونے والا ہے، میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ انصاف پر مبنی ہے، میں تجھ سے تیرے ہر نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، اور جسے تو نے خود اپنے لیے پسند کیا یا اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے یا اپنے علم غیب کے خزانے میں محفوظ کر رکھا ہے، کہ قرآن کو میرے دل کی بہار، سینے کا نور اور میرے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، تو اللہ اس کے حزن و غم کو مٹا دیتا ہے اور اسے خوشی اور مسرت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.